बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी समेत दीगर रहनुमा हुकूमती कमेटी में शामिल रहे, जबकि कलअदम TLP ने शेख रशीद से मुस्ताफी होने और खुद समेत गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। और साथ ही साथ फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी भी मुतालबात में शामिल रही। कलअदम TLP ने जांबाहक अफराद की तादाद के दावे को तस्लीम करने का मुतालबा भी रखा है, जिसे हुकूमती टीम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वक्त ने आगाह किया है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर और शेख रशीद को नहीं हटा सकते। मुज़ाकरात के दौरान तलखी भी हुई, जबकि कलअदम जमात ने यकीन दहानी भी करवाई कि एहतजाज का दायरा मजीद नहीं बढ़ाया जाएगा। और अब खबर आपको दें, हुकूमत ने मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों को सील करना शुरू कर दिया है। ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर हैवी मशीनरी और कंटेनर्स फैजाबाद के मकाम पर पहुंचा दिए गए हैं। डबल रोड और शमसाबाद से IGP रोड जाने वाला लिंक रोड भी बंद कर दिया गया है। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र मजीद इलाके भी सील करने का फैसला किया गया है। चांदी चौक रोड पर भी हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है, जबकि रहमानाबाद से मुल्हिका इलाकों फैजाबाद इंटरचेंज मरी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कलअदम जमात के सरबराह साद रिजवी से उलमा कराम की मुलाकात 7 घंटे से जायद जारी रही। साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात इंतहाई मस्बत हुए हैं, जल्द ब्रेक तो मिलेगा। आए हैं, बड़ी तवील मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह खुश आइंद है, लेकिन चूँकि अभी एक ब्रेक थ्रू हुआ है, तमाम बुज़ुर्ग अकाबरीन अहले सुन्नत के सब इकट्ठे गए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाएगी। पहला मरहला चूँकि इस वक्त हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी किया और एक बात उनके हवाले से भी मैं वाज़ा कर दूँ, उन्होंने बड़ा कैटेगराइज करके कहा है कि हम मुहिब वतन तबका हैं। कुछ ऐसे लोग जो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम उन्हें ना किसी सूरत में सपोर्ट करते हैं और उन्होंने अपने कारकुनान से भी ये रिक्वेस्ट की है। मैं मकसद हम तमाम बुज़ुर्ग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि वो तमाम पुरअमन रहें, किसी किस्म का कानून अपने हाथ में ना लें। खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारा मकसद एक ही है, सिर्फ तरीक़ा कार में फ़र्क है। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि पिछले हफ्ते एक जमात ने यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें शायद दूसरे मुसलमानों से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। क्या गारंटी है कि सफ़ीर को वापस भेजने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? एक जमात ने ऐसे लगा कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार है अपने नबी से। TLP का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। एक अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रांस को। अच्छा, एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? सिर्फ हमारा तरीक़ाकार फ़र्क है। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज़्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी, उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं, उनमें अमवात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा को नया रोड मैप दे दिया। कौम से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इस बात पर इत्तफाक करना होगा कि मग़रिब को ये मुत्तफ़िका पैगाम दें कि अगर किसी भी मुल्क में इस तरह की गुस्ताखी की गई तो हम सब इससे तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करेंगे। तभी जाकर इन्हें एहसास होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि वो इस मुहिम की क़यादत करेंगे और तमाम मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को ख़त लिखेंगे।
سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کہ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ملعون سلمان رشدی آج بھی ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ 1988 میں برطانوی ادیب کی گستاخانہ کتاب پر ایران نے فتویٰ بھی جاری کیا تھا۔ فروری 1989 میں پاکستان میں بھی سلمان رشدی کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ 1979 کے اندر نہیں، 1990 میں غالباً 1990 کے ارد گرد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ عمران خان تاریخی حوالہ دیتے ہوئے ایک بار پھر بھول کر بیٹھے۔ وزیر اعظم نے کہا گستاخانہ کتاب کی اشاعت 1990 میں ہوئی، جبکہ ملعون رشدی کی کتاب 1988 میں شائع ہوئی تھی۔ گستاخانہ کتاب کی اشاعت کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی ایسی لہر دوڑ گئی، پاکستان میں بھی شدید احتجاج کیا گیا۔ فروری 1989 میں آیت اللہ خمینی نے سب سے پہلے سلیمان رشدی کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ آزادی اظہار کی آڑ میں مغرب مسلمانوں کے اس وقت بھی احتجاج کو نظر انداز کرتا رہا تھا۔ ملعون سلیمان رشدی آج بھی جہاں جاتا ہے موت کا خوف اس کے دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ پوری اسمبلی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی صورت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف لبیک سے پیچھے نہیں ہیں، اور ہم ناموس رسالت پر کسی صورت میں بھی لبیک سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہم کلمہ طیبہ اور ختم نبوت میں اس اسمبلی میں ہم نے پاس کروایا ہے۔ اور اب کچھ بات ہوگی تیزی سے پھیلتے کرونا وائرس کی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ہم SOPs پر عمل نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ملک میں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے خبردار کر دیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسپتال مسلسل بھر رہے ہیں اور کورونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد 4500 تک پہنچ گئی ہے۔ تشویشناک مریضوں کی موجودہ تعداد گزشتہ سال جون کی نسبت سب سے زیادہ تعداد سے 30% زائد ہے، جبکہ آکسیجن کی فراہمی اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ تیزی سے پھیلتا ہے، جان لیوا بھی زیادہ ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کی بھارتی قسم کو خطرناک قرار دے دیا۔ بھارت سے مسافروں کی پاکستان آمد پر پابندی لگا دی۔ اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کے اجلاس میں بھارت سے فضائی اور زمینی راستے سے آنے والے مسافروں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر، سول ایویشن اتھارٹی نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ بھارت کو بھی C کیٹیگری ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر سول ایویشن اتھارٹی نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ کیٹیگری C میں شامل ممالک کی تعداد میں اضافے کے ساتھ 23 ممالک کی نئی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ بھارت کو بھی C کیٹیگری کے ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے اور سفری پابندیوں کی مدت میں 24 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ کیٹیگری C میں جنوبی افریقہ، کینیا، تنزانیہ سمیت 23 ممالک کی مسافروں کی آمد NCOC کی اجازت سے مشروط رکھی گئی ہے۔ برطانیہ نے بھارت کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی بھارت کا مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کورونا کی تشویشناک صورتحال کی وجہ سے بھارت کا دورہ منسوخ کیا ہے۔
भारत को 23 अप्रैल से सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर ख़ारजा का पुरतबा खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तानियों की कसीर तादाद मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम है और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने UAE की तामीर व तरक्की में यहाँ मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की भी तारीफ़ की। जहांगीर क़रीनतान ने कह दिया, बस बहुत हो गया, अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पर किसी कमेटी से नहीं मिलूंगा। मुलाकात होगी तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान 1-on-1 मुलाकात का इस हफ्ते इम्कान है। जहांगीर तरीन ने अपने हामी पार्लियामेंटेरियन के एजाज़ में इफ्तारी डिनर मुलतवी कर दिया है। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, हलीफ कब हरीफ बन जाए, सियासत में कुछ नहीं चलता। इमरान खान के दस्तराज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाए जाने पर इमरान खान से सख्त नाराज हैं। लेकिन अब ये नाराजगी कुछ दोस्तों की वजह से शायद खत्म होने जा रही है। इसी बिना पर जहांगीर तरीन ने बुध को अपने हामी पार्लियामेंटेरियंस के लिए दिए जाने वाला इफ्तार डिनर मुलतवी कर दिया है। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप इसी हफ्ते वजीर आजम या उनकी नामजद कमेटी से मुलाकात करेगा। ताहम जहांगीर तरीन ने साफ कह दिया कि वो किसी कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे और सिर्फ वजीर आजम इमरान खान से ही मिलेंगे। घोटकी में एहसास किफ़ालत सेंटर से मुस्तहिक ख़वातीन से रकम कटौती का DC घोटकी ने नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ सेंटर्स पर छापे मारकर 4 एजेंट्स को गिरफ्तार करवाया। ADC2 मुस्तकीम कुरैशी ने आदिलपुर स्कूल पर छापा मारकर कटौती करने वाले एजेंटों अता मोहम्मद शफीक, इम्तियाज़ और एजाज को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से डिवाइस और दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठट्टा में बदबख्त बेटे ने बाप को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर डाला। अफसोसनाक वाकया गाड़ों के करीब पुलिस चौकी बहारा की हुदूद में गांव मूसा मीर बहर में पेश आया, जहां नाफरमान बेटे बरात मीर बहर ने रकम ना देने पर अपने बाप शंचर पर कुल्हाड़ियों के वार पर वार करके इसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि मुलजिम गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। नौशेरा फिरोज में जियाली की महरापुर थाने के ऐन सामने शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। पुलिस तमाम वाक़े से लाइल्म रही। महरापुर में ट्रैफिक जैम में रास्ता न मिलने पर जियाला शब्बीर साजिद मेमन वाक़े के बाद फरार हो गया। जियाले ने शहरी की मोटरसाइकिल को अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर गिराया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सीखपा जियाले ने शहरी को गले से दबोच कर रास्ता क्लियर किया। मुतासरा शहरी की 4 साला बेटी भी रोती रही, मगर जियाले को तरस न आया। कोयटा के शहरी रमजान अल मुबारक में तरावी के बाद सहरी तक मशगूल नजर आते हैं। होटलों और फूड पॉइंट्स के करीब यहाँ लूडो खेलते हुए नजर आते हैं, जिसमें खास तौर पर नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल होती है। लूडो खेलने के बाद यहीं पर सहरी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच। मजीद इनसे जानते हैं। जी शाहनवाज, बताइएगा।
جی بالکل، کوئٹہ کے شہریوں کا سب سے بڑا مشغلہ لوڈو کھیلنا ہے۔ یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں ایک ریسٹورنٹ کے باہر، تو یہاں پر ساتھ ہی نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن سے قطار میں دیکھیں بیٹھے ہوئے ہوٹل کے باہر، یہاں پر وہ لوڈو کھیل رہے ہیں۔ یہ رات دیر تک لوڈو کھیلتے ہیں یہاں پر، اور سحری بھی یہاں کر کے پھر واپس اپنے گھر پر جاتے ہیں۔ یہاں پر اس وقت ایک نوجوان موجود ہے جو لوڈو کھیلنے کا بہت شوقین ہے۔ جی آپ بتائیے کہ آپ یہاں لوڈو کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلنے کتنی دیر تک آپ یہاں لوڈو کھیلتے ہیں اور سحری کے لیے؟ نماز کے بعد لوڈو کھیلتے ہیں، تقریباً صبح سحری تک لوڈو کھیلتے ہیں۔ جیسے صبح سحری تک لوڈو کھیل کے پھر ہم کے سحری وحری گھر جا کے کرتے ہیں، پھر لوڈو کھیل کے پھر جاتے ہیں گھر۔ جی جس طرح نوجوان بتا رہا تھا کہ وہ یہاں پر لوڈو سحری تک کھیلتے ہیں، چونکہ یہ گھر جاتے ہیں، دیگر جو نوجوان ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ریسٹورنٹ ہے، یہاں پر باقاعدہ ان کے لیے لوڈو کھیلنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بعض نوجوان یہیں پر سحری کر کے واپس گھروں پر جاتے ہیں۔ یہاں پر خاص کر سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، یہاں پر تمام جو ہے پکوان جو پکائے جاتے ہیں جو نوجوانوں کو پسند ہوتے ہیں، خاص کر اگر چائے، دودھ والی سبز، قہوہ چائے، وہ سب یہاں بنتی ہے، تو نوجوان مکمل سحری کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جی افطار ہو یا سحری، چائے کے بغیر ادھوری ہے۔ سحری کے وقت گرما گرم چائے کا لطف اٹھانے لاہوریے چائے کے سٹالوں پر پہنچ گئے ہیں۔ کچھ تو صرف چائے پی رہے ہیں اور کچھ لچھے دار پراٹھے کا مزہ بھی اڑا رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں رضوانہ شیخ۔ جی رضوانہ۔ جی بالکل، رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے اور گھروں میں سحری کا بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابھی میں موجود ہوں لاہور کے ایک ہوٹل کے باہر، جہاں پر چائے پینے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد امڑ آئی ہے، چونکہ شہریوں نے سحری کی ہے اور اس کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں چائے پینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا، ہماری روٹین ہے گھر کے نزدیک ہی ہمارے یہ ریسٹورینٹ، یہ ہوٹل ہے، تو ہم لوگ چہل قدمی کرتے ہوئے یہاں پہ آتے ہیں، اور سحری کے بعد جو ہے نا یہاں پہ چائے پی کے ہم بڑا فریش فیل کرتے ہیں، تو اس کے بغیر جو ہے نا بڑا انکمپلیٹ سا فیل ہوتا ہے، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ چائے پی کے۔ جی بالکل، جیسا آپ نے جانا ان کا کہنا تھا کہ چائے کے بغیر جو ہے وہ نامکمل لگتا ہے، چونکہ سحری میں جب چائے پی لی جائے تو سارا دن انسان تر و تازہ رہتا ہے اور فریش رہتا ہے، اور ایک حساب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ بھی نہیں لگتا ہے، اور سحری کا جو اہم جز جو ہے وہ چائے کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ جی نواب شاہ میں رمضان المبارک میں سحری پر ہوٹلز اور ڈھابوں پر سحری کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ شہریوں کے من پسند گرما گرم انڈے پراٹھے، چکن چیز پراٹھا، آلو پراٹھے اور ٹھنڈی ٹھار لسی سے تیار ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے عرفان ارشد سے۔ جی عرفان، نواب شاہ میں سحری کی کیسی رونق دیکھ رہے ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ملک کے دیگر شہروں کی طرح نواب شاہ میں بھی لوگ جو ہیں سحری کا اہتمام کرتے ہیں اور ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک نجی ہوٹل میں، جہاں پر لوگ سحری کا اہتمام کر رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ یہاں کا جو یہ ہوٹل ہے، اس کے مشہور سوغات ہیں انڈا پراٹھا، پیزا پراٹھا، چکن پراٹھا، آلو والا پراٹھا، اور یہاں کی لسی بہت مشہور ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہے انڈا اور چائے کے ساتھ پراٹھا کھاتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر لوگ آئے ہیں، وہ سحری کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے پارسل بھی لے کر جا رہے ہیں۔ جی رمضان میں سحر و افطار کے لیے سبزی اور فروٹ کی بر وقت تحصیل اہم ہوتی ہے، اس لیے ماہ سیام میں رات کے وقت سبزی منڈی میں کاروبار میں تیزی آ جاتی ہے۔ افطاری سے لے کر سحری تک اسلام آباد کی سبزی منڈی میں خوب چہل پہل ہے۔ اس وقت نمائندہ جی ٹی وی نیوز حیدر شیرازی سبزی منڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جانیں گے۔ حیدر ذرا بتائیے گا کیسا کاروبار جاری ہے اس وقت یہاں؟ جی اس وقت میں سبزی منڈی اسلام آباد میں موجود ہوں۔ رمضان المبارک میں افطار کے بعد سے یہاں پر کام شروع ہوتا ہے اور صبح سحری تک جاری رہتا ہے۔ عام دنوں میں دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی تقریباً برابر کام ہوتا ہے، اور یہ رمضان المبارک میں افطار کے بعد ملک بھر سے یہاں پر سبزی لائی جاتی ہے، پھر یہاں سے آزاد کشمیر اور لاہور کے قریب علاقوں میں سبزی لے جائی جاتی ہے، فروٹ لے جایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت یہاں پر زیادہ کام ہوتا ہے عام دنوں کے بنسبت، اور اس مرتبہ اگر فروٹ اور دیگر سبزیوں کے ریٹ کی بات کی جائے تو فروٹ کی قیمت اس مرتبہ رمضان المبارک میں 10 سے 20% تک اضافہ ہوا ہے۔ سیب، تربوز اور خربوز کی قیمت جو ہے یہاں منڈی میں گزشتہ برس کی بنسبت 10 سے 12% اضافہ اس میں دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو یہاں پر کاروبار کا ہے افطار کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں چونکہ زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ دن کے وقت روزہ رکھنے کے بعد آرام کیا جائے، تو رات کے وقت ہی منڈی کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، جو صبح سحری تک یہ رونقیں جاری رہتی ہیں، کاروبار جاری رہتا ہے۔ جی
رمضان کریم میں سحری کا اہتمام مذہبی روایت کے ساتھ ساتھ ہماری ثقافت اور تمدن کا اہم حصہ بھی ہے۔ نوشہرہ کے شہری ایک شاندار روایت کے طور پر اسے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ سحری کے وقت چائے کے ہوٹلوں پر شہریوں کے لیے سحری کا اہتمام دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے اسد نوشہرہ میں موجود ہیں۔ جی اسد، بتائیے گا۔ جی بالکل، رمضان المبارک کا برکت مہینے میں کھانے پینے سونے جاگنے کے معمول جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جہاں گھروں میں سحری اور افطاری کے لیے طرح طرح کے پکوان جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں، وہاں نوشہرہ کے ہوٹلوں اور فوڈ اسٹالوں پر بھی شہریوں کا رش لگا ہوا نظر آتا ہے۔ نوشہرہ کے شہری اس مبارک مہینے میں سحری کے لیے نوشہرہ کے مختلف ہوٹلوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں نوشہرہ کے مشہور چائے خانہ کوئٹہ کیفے میں، جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نوشہرہ کے شہری یہاں پر سحری کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا رش جو ہے یہاں پر لگا ہوا ہے۔ اس کوئٹہ کیفے کی خاص بات جو ہے یہاں کی گرما گرم پراٹھے اور دودھ پتی چائے ہے۔ یہاں کے شہریوں کا بتانا ہے کہ سحری کے وقت کوئٹہ کیفے کی چائے اور پراٹھے کھانا وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ شہریوں کا یہ بھی بتانا ہے کہ سحری کے وقت نہ وہ یہاں پر خود کھانے کے لیے آتے ہیں، بلکہ یہاں پر اپنے ساتھ پارسل کر کے گھروں کے لیے بھی یہاں سے پراٹھے اور یہاں کی مشہور جو دودھ پتی چائے ہے وہ گھروں کو لے جاتے ہیں۔ جی فیصل آباد میں سماجی تنظیم کی جانب سے شہر بھر میں سحر و افطار کے 9 کیمپ لگائے گئے ہیں۔ لیاقت ٹاؤن میں سڑک پر مسافروں کے لیے سحری کیمپ سے یومیہ 400 مسافر مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں علی گوہر کی رپورٹ۔ فیصل آباد کے علاقہ لیاقت ٹاؤن میں المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور بابا گروپ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں 9 سحری اور افطاری کیمپ لگائے گئے ہیں۔ لیاقت ٹاؤن میں مسافروں کے لیے سحری کے خصوصی انضام پر مسافر سحری کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم ان کو پیک بھی کر کے دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے سحری ہم سے لے کے جاتے ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ سڑک پر سحری کے انضام سے مسافر بر وقت سحری کر رہے ہیں۔ 300-400 بندہ روزانہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ 30 دن چلے گا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ماہ مقدس میں سحری و افطاری کیمپ جاری رہیں گے۔ المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور بابا گروپ کی جانب سے سحری اور افطاری کے اقدام سے سینکڑوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدام سے عام آدمی کی مدد کرنا بہت ہی احسن اقدام ہے۔ کیمرامین جوید بٹ کے ساتھ علی گوہر، جی ٹی وی، فیصل آباد۔ اور مہنگائی سے نجات دلانے کے پاکستانی ارطغرل نے کراچی میں میدان سجا لیا۔ مصطفیٰ حنیف نے مہنگے پھل سفید پوش عوام کے لیے صرف 10 روپے کلو میں بیچنا شروع کر دیے۔ کراچی سے ہراسکی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستانی ارطغرل مصطفیٰ حنیف کراچی کی عوام کو مہنگائی میں ریلیف دینے آ گئے۔ مصطفیٰ حنیف نے جیل چورنگی کے نزدیک سستے پھلوں کا اسٹال سجا لیا۔ معیاری پھل اب صرف 10 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ پھل پیکج خیرات کے پیسوں کے نہیں ہے، اس لیے ہر کوئی پھل پیکج خرید سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جہاں عام دنوں کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اپنے لیے اچھی چیزیں نہیں خرید سکتا، اپنی فیملی کے لیے نہیں خرید سکتا، تو رمضان کے مہینے میں ان کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کوشش یہی تھی کہ ہم کچھ اس طرح کا ڈفرینٹ انیشیٹو لیں کہ جو سبسیڈائز فروٹ ہم پرووائڈ کر سکیں لوگوں کو، اور 20 روپے کے اندر لوگ 2 کلو فروٹ خریدیں اور اپنی فیملی کو لے جا کے جو ہے وہ کھلائیں۔ پھل پیکج سے عوام کو بڑھتی مہنگائی میں کچھ ریلیف ملا تو ہے، لیکن قیمتوں میں کمی کا اصل کام عمران خان کی حکومت کا ہے۔ غریب لوگ جو ہے وہ فروٹ خرید نہیں سکتے، ان کو یہ اتنا بڑا آپشن دیا گیا ہے کہ وہ یعنی 10 روپے ایک بہت معمولی سی قیمت ہے، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت ہے کہ وہ ایک طرح سے فری فروٹ ان کے لیے جو ہے وہ دستیاب ہو رہا ہے۔ بہت زبردست آفر ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ 10 روپے میں کیا ہوگا، ماشاءاللہ 2.5 کلو یا 2 کلو دے رہے ہیں یہ لوگ ایک شاپر بنا کے فی بندہ۔ جیل چورنگی پر لگائے گئے خصوصی اسٹال سے عوام سپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک پھل خرید سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جہاں پھل خریدنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، وہیں 10 روپے پر کیجی کے حساب سے پھل ملنا انتہائی خوش آئند بات ہے۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ ہیرا ذکی، جی ٹی وی نیوز، کراچی۔ 9-0 کی پاکستانی سیاست میں دوبارہ انٹری۔ کراچی نہیں، اس بار لاہور کی شارح 9-0 پر وزیر داخلہ سمیت حکومتی عہدیداروں کی آمد کالعدم جماعت سے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بریک تھرو کا بھی امکان ہے اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد
اور وفاقی وزیر مذہبی امور اس وقت یہاں آئیں گے اور نیوز کانفرنس کریں گے، اور تیسرا دور جو کالعدم جماعت کے ساتھ اور ان کے سربراہ کے ساتھ ہوا ہے اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے وفاقی وزیر داخلہ آگاہ کریں گے۔ اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ ایک بریک تھرو کا امکان ہے اور ممکنہ طور پر حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ تیسرا دور جو ہے اس کو کامیاب بنانے کی دونوں جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے کیا لاہ عمل طے پایا ہے اور کیا آگے دنوں میں اقدامات کیے جائیں گے۔ ایک اہم اعلان وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وفاقی وزیر مذہبی امور کی جانب سے اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نظر آئیں گے، اور یہاں پر وہ آ کر میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ کراچی نہیں بلکہ لاہور، اور لاہور کی 9-0 سیاست میں دوبارہ انٹر ہو چکی ہے۔ لاہور کی شاہراہ 9-0 پر وفاقی وزیر داخلہ سمیت حکومتی عہدیداران کی آمد اب سے تھوڑی دیر کے بعد متوقع ہے، جبکہ کالعدم جماعت سے مذاکرات میں اہم پیش رفت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایک اہم بریک تھرو کا امکان ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ کچھ دیر میں پریس کانفرنس کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، یوں تو کراچی میں لسی پینے کا رواج ذرا کم ہی ہے، لیکن ماہ سیام میں دہی اور دہی سے بنی ہوئی لسی کا استعمال اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے روزہ دار پورا دن پیاس کی شدت سے بچے رہتے ہیں۔ دوسری طرف کراچی کی فوڈ اسٹریٹ پر کھانا کھانے کے لیے آنے والوں سے نے لسی پر ہمارے نمائندے سے کیا گفتگو کی ہے، اس بارے میں جانیں گے۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ یہ مناظر آپ کراچی کے علاقے بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ پر دیکھ رہے ہیں۔ کراچی میں لسی پینے کا رواج پروان چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بالکل، یوں تو کراچی میں لسی پینے کا رواج ذرا کم ہی ہے، لیکن ماہ سیام میں دہی اور دہی سے بنی لسی کا استعمال اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے روزے داروں پر پورا دن پیاس کی شدت طاری نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف کراچی کی فوڈ اسٹریٹ پر کھانا کھانے آنے والوں نے لسی پر خوب ہاتھ صاف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، وہ ہم وجیہ الدین سے جان لیتے ہیں۔ وجیہ اپڈیٹ کیجئے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیں اس وقت میں گرین مندر پہ موجود ہوں، یہاں پہ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے انہوں نے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جو ہے پکوان کے ساتھ جو لسی کی دکانیں ہیں وہاں پر موجود کی ہے۔ شہریوں سے ہماری بات ہے، شہری کہتے ہیں کہ شہری کے لیے لسی ہے جو کافی منفرد جو ہے ایک آئٹم ہوتا ہے جس سے وہ لطف اندوز جو ہو سکتے ہیں، اور پورا دن جو ہے گرمی ہوتی ہے، گرمی کے باعث گرمی کی صورت میں جو احسان کرنے کے لیے شہری جو ہے لسی جو ہے کافی اچھی جو ہے اور فائدے مند چیز جو ہے۔ کچھ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئے ہیں لسی پی رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ لسی پینے کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں، کیا کہیں گے شہری کے حوالے سے؟ جی وجی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے اور لوگ کتنے خوش ہیں لسی پی کے۔ وجی آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ خبر آپ کو دیں گے جنوبی افریقہ سے، جس کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں لگنے والی آگ مزید خطرناک ہو گئی ہے۔ ٹیبل ماؤنٹین میں لگنے والی آگ نے کیپ ٹاؤن یونیورسٹی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تیز ہوا کی وجہ سے آگ مزید پھیل سکتی ہے۔ پولیس نے آگ لگانے کے شبے میں ایک شخص کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ پانیوں پر چلتے محل کو دیکھنے ہالینڈ کے شہری اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ 310 فٹ بڑی کشتی کو بہت احتیاط کے ساتھ ہالینڈ کی تنگ آبی گزرگاہوں سے گزار کر گہرے سمندر میں پہنچایا گیا۔ محل نما کشتی کو ہالینڈ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچانے میں 3 دن لگے۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔